अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के आगही ग्रुप के अजीज साथियों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि ये हमारा जो ग्रुप है ये 17 नवंबर सन 2021 में इसको कायम किया गया था और तब से अब तक बड़ी ही मुस्तकिल मिजाजी से ग्रुप में प्रोग्राम्स वगैरह होते रहे हैं। और इस ग्रुप की जैसा कि आपको पता है कि सारी जो एडमिन्स हैं वो एक्स एमपीज हैं और उनका अपना एक सोच का अंदाज है और जमात अहमदिया से उनको बहुत से मजहबी, इल्मी, फिक्री, नजरियाती किस्म के इख्तलाफात हैं जिसकी रोशनी में ये प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं। और हमारी 100% कोशिश होती है कि प्रोग्राम जो है वो इश्यूज पर हो, किसी फर्द के बारे में हम बात ना करें। बाज़ औक़ात फर्द का जिक्र आ जाता है, इसलिए आ जाता है कि जाहिर है फर्द ही किसी निज़ाम को चला रहे होते हैं और उन इश्यूज का बाइस भी अफराद ही बने होते हैं और वो अफराद जो होते हैं वो मशहूर व मारूफ होते हैं और एक तरह से उनका वजूद एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। तो बाज़ औक़ात उन पर बात आ जाती है, लेकिन जनरली हमारी ये कोशिश होती है कि हम मामलात पर, नज़रियात पर और इश्यूज के ऊपर बात करें। और एक उसकी वजह और भी है, मैं अगली ऑडियो में बयान करूँ। इसकी वजह यह है कि जमात अहमदिया के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं उन बेचारों को तो चूंकि हुक्म ज़बाबंदी है तो लिहाजा जो कुछ भी जमात में होता है, जिस तरह से भी होता है, उससे अगर वो इख्तलाफ भी रखते हैं, बहुत से सोचने वाले जहन हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े पाया के लोग हैं, लेकिन एज अ मेंबर उनको इजाज़त नहीं है किसी भी इख्तलाफी बात पर ज़बान खोलने की। तो आप यूँ समझें कि एक तरह से उनके हिस्से का काम भी हम करते हैं, क्योंकि जाहिर है जो हम यहाँ खुलकर बात करते हैं तो वो ऑडियोज और वीडियोस वगैरह जो भी उसकी बनती हैं, लिंक्स वगैरह बनते हैं, वो सारे के सारे जमात अहमदिया की जो रूलिंग क्लास है उस तक पहुँचाए जाते हैं। तो हम एक तरह से एक आम अहमदी का भी भला कर रहे हैं। जो वो नहीं कह सकता वो हम कहते हैं, क्योंकि एक निज़ाम में जकड़े हुए होना क्या होता है और किस तरह ज़बानबंदी होती है और किस तरह आपसे फिक्री आज़ादी भी छीन ली जाती है, इसका तजर्बा सिर्फ हम लोगों को है। बाकी मुसलमान जो हैं उनको अंदाज़ा नहीं है ऐसी किसी कैफियत का, ना वो इससे गुजरे हैं कभी। तो बहरहाल इसी हवाले से आज का प्रोग्राम भी है। आज जो हमारा प्रोग्राम है इसका मौजू है निज़ाम जमात अहमदिया की माजी की 100 साला कारकर्दगी की रोशनी में जमात के मुस्तकबिल का अजमाली जायजा। तो इस प्रोग्राम पर, इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी है मैंने अफाफ अजहर साहिबा को। अफाफ अजहर साहिबा एक जानी मानी शख्सियत हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कॉलम राइटर हैं और कुछ किताबों की मुसन्निफा भी हैं। तो बहरहाल वो अपनी एक सॉलिड एक पहचान रखती हैं और इसी तरह वो अपने सॉलिड नज़रियात रखती हैं। तो आज उनको इस मौजू पर बात करने की दावत दी है। तो मैं अफाफ अजहर साहिबा से यहाँ से बात करना शुरू करना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानती हैं और हम सब खूब जानते हैं कि जमात अहमदिया को अपने निज़ाम पर बहुत ज़्यादा नाज है और कहते हैं हमारे निज़ाम जैसा कोई निज़ाम लाओ। तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगी कि इस निज़ाम के प्लस पॉइंट्स आपके नज़दीक क्या हैं और इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, और इस निज़ाम ने जिसको इन्होंने कादियान से राइज किया और उसके बाद रबुआ एक जो अपना सिटी था उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया, तो इसके क्या नताइज, उसके नतीजे क्या नताइज इनको हासिल हुए। कादियान में इस निज़ाम ने किस तरह कादियान को एक पीसफुल सिटी बनाया और तरक्की दी और लोगों की ईमानी अखलाकी हालत बेहतर बनाई, और इसी तरह रबुआ में क्या ऐसा हुआ। तो तशरीफ लाइए प्लीज अफाफ अजहर साहिबा।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मेरी तो गुड नाइट है। हाँ जी, जो मौजू है उसके मुताबिक मैं बात शुरू करती हूँ। आगे से जैसे आपके जहन में कोई सवाल आए वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, उसके मुताबिक आप उसमें से पूछती रहें ताकि वो मौजू चलता भी रहे और जहाँ से मेरी ग्रिप रह जाए या जहाँ मैं क्लियर ना कर सकूँ या वो इशू रह जाए वो आप कवर कर सकें उसे प्रॉपरली। देखिए, दुनिया का कोई भी निज़ाम जो है उसकी जो अफादियत या उसका कितना वो कामयाब है, इसका अंदाज़ा जो उसके जो आउटकम्स हैं, नताइज हैं जो दुनिया के सामने उनकी जिस मौजू को लेके वो खड़ा है या जिस मौजू को लेके उसने पहचान बनाई है या दुनिया में जो एक जिस भी एंगल पे वो खड़ा होके उसने अपना एक झंडा लहराया है, उस अपने दावे में वो कितना कामयाब है और कितना नाकाम है, ये होती है उसकी कामयाबी या नाकामी की बुनियादी चीज, उसको जज करने का पैमाना। जिस तरह अगर एक डॉक्टर है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो अगर अपनी मेडिसिन की फील्ड में बेहतरीन एक मसीहा के तौर पे उभर के आता है दुनिया में, एक शफा उसके हाथों में होती है और मरीज उसके जो है उससे शफा पाते हैं और उसकी जो मसीहाई से खुश होते हैं, ना सिर्फ उसकी शफा पाने उसकी शफा से, बल्कि उसके जो भी उनसे बातचीत करते हैं या अपने दुख दर्द का इजहार करते हैं, उसका मदावा पाते हैं उसकी बातों में, तो उसका जो ओवरऑल उसकी जो कस्टमर सर्विसेज और जो उसकी क्लाइंट सर्विसेज जिसे कहते हैं और जो उसके प्लस पॉइंट उसकी जो शफा है, ये मिला के उसकी कामयाबी की दलील हुआ करते हैं। इसी तरह कोई भी जो निज़ाम दूसरा, ये मैंने एज ए फर्द एज अ प्रोफेशन आपको एक छोटा सा नमूने के तौर पे ये चीज़ दिखाई है। इसी तरह आप अगर आ जाते हैं किसी भी प्रोफेशन से हट के किसी भी बिजनेस पे आते हैं, तो वो बिजनेस तभी कामयाबी के एक कहलाता है कि जिस भी ब्रांड को उसने मुतारिफ करवाया है उसने एक अपनी पहचान बनाई है और उसकी पहचान एक मुनफरिद पहचान है, तो सिंपल वो कामयाब बिजनेस है। इसी तरह अगर कोई नजरिया दुनिया में आता है तो वो उसकी कामयाबी की जमानत भी वही हुआ करती है कि जो नजरिया जिसके तहत वो मुतारिफ दुनिया में हुआ है, जिसके तहत वो आया है, क्या वो अपने उस दावे पे कितना कामयाब है और वो कितनी जो है उसने दुनिया के सामने कितनी इनफरादियत पाई है अपने नजरिए को लेके, ये उसकी कामयाबी का मेज़ान हुआ करता है। अब दो यहाँ पे चीजें हैं जो आप कह रही हैं कि जमात अहमदिया के लोग जो हैं उनके नजदीक वो बहुत इनको फख्र है अपने निज़ाम पे। देखिए, फख्र होना तो कोई भी ऐसी बात है। अभी मैंने अब दो तोते पकड़ लें और एक तोता जो है आप तोते के बच्चे ले लें और एक तोते का बच्चा हिंदू को दे दें और एक मुसलमान को दे दें, तो वो जो तोता होगा ना, वो जो हिंदू के पास होगा वो भजन गाएगा और जो मुसलमान के पास होगा वो नाते पढ़ेगा। तो ये हम इंसान हैं, हमारे बच्चों या जहाँ जिन माहौल में हमारी तरबियत होती है, जिन माहौल में हम पले बड़े होते हैं, वहाँ पे ये ऐसे हमारी ग्रोथ चल रही होती है। ये कोई इतनी बड़ी दलील नहीं होती है। अगर आप तोते को, मुसलमान के तोते को कहेंगे तो वो बड़ा इस बारे में खुश होगा कि मैं बड़ा मतलब जन्नती तोता हूँ, वो हिंदुओं वाला वो अपने तौर पे खुश हो रहा होगा। तो मतलब ये उनका अपना जो अंदर बैठे हुए हैं उनकी बेनाई का दारोमदार वही मेज़ार होता है जिसके लिए वो मखसूस है। जिस तरह एक आपने जो तवाफ कर रहे हैं जिस मज़ार के गिर्द, अकीदे का जो मज़ार मैं कह रही हूँ, वो अपना अकीदा या जिस भी अकीदे से मुंसलिक है उसकी अहाते के अंदर उनकी बेनाई का दारोमदार वही अहाता होता है, बाहर नहीं होता। तो असल में उनकी बेनाई जो है वो वैसे भी महदूद बेनाई है, वो किसी तौर जो है काबिल जो जिसे कहते हैं उससे इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का दारोमदार किया जाए। इस चीज का मतलब उनके ऊपर एक रिलायबल जिसे कहते हैं वो सोर्स नहीं है कि हम उनकी बेनाई को इस तौर से रखें कि उनमें कोई भी इस चीज को जांचने का पैमाना है। उनके तो अपने पैमाने हैं, वो तो अपने आप को बेहतर ही कहेंगे ना जिस माहौल में पले बड़े हैं। तो इसलिए उनकी बात, उनके खुश होने की या फख्र की बुनियादी तौर पे अहमियत सिफर होकर रह जाती है जब वो बाहर आते हैं अपनी हदूद से, अपने अकीदे के मेज़ार से, अपने नजरिए के मेज़ार से। जैसे ही बाहर कदम रखते हैं तो उनकी दुनिया में ओवरऑल
کیا ان کی بینائی کا لیول ہے، وہاں پہ آ کے اصل بات یہاں پہ ٹھہرتی ہے۔ تو آپ یہاں پہ ان کی تو بات سائڈ پہ رکھ دیں، میرا کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اسی مزار تک محدود ہیں۔ آپ اس مزار کا دروازہ بند کر دیں، ذرا باہر دنیا کے لیول پہ آ کے بات کریں کہ باہر دنیا میں اس مزار کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی یہ کہ جب کنویں کا مینڈک سمندر میں آتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کہاں تھا اور یہ سمندر جو ہے یہ کیا جگہ ہے۔ اب یہ اب ان چیزوں کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھ لیں کہ اب جو لوگ اندر بیٹھے ہیں ان سے الگ ہو کے آپ باہر والوں کو دیکھیں، باہر دنیا میں اس کی کیا ویلیو ہے، کیا اس کے نتائج ہیں، کیا آؤٹ کم ہے۔ یہاں پہ اصل میزان یہ ہے کہ آپ آخر جس دنیا میں آئے ہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ یہ دعوے کی پہ آپ کتنا جو ہے کھرے اترے ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے بڑے آپ نے انبار لگائے ہوئے ہیں، ہائی سے ہائی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، آپ جو ہے تعداد میں جو ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معیار کامیابی کے معیار نہیں ہے۔ سمپل بات ہے، یہ ان چیزوں پہ کبھی بھی کامیابی نہیں ٹھہرتی، اس کو کامیابی نہیں کہتے، یہ تو بھرم ہے سارے۔ دیکھیں آپ تعداد بڑے ہونا کون سی بڑی بات ہے، دنیا کا اصول ہے، فطرت کا اصول ہے، سائنس کا اصول ہے کہ جو بھی چیز معیار جس کا اچھا ہوگا اس کی جو کوانٹٹی کم ہوگی، کوالٹی اچھی ہے تو کوانٹٹی کم ہے، معیار اچھا رکھنا ہے تو ہمیشہ تعداد گھٹانی پڑتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جہاں تعداد پہ آپ لوگ فخر کر رہے ہوں وہاں کوانٹٹی آپ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کوانٹٹی گھٹیا ہوگی، سمپل بات اتنی ہے۔ اس لیے یہاں پہ تو کوئی بھی دنیا کے آپ کہیں بھی اصول لے جائیں فطرت کا، یہ والا جو فخر ہے یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ فخر انسانوں میں ہو یا آپ تعداد یا آپ کہیں کسی بھی اینگل پہ لے جائیں، کوالٹی اچھی رکھنے کے لیے کوانٹٹی کم رکھنی پڑتی ہے، سمپل بات اتنی ہے۔ اب دوسری بات لے آئیں، اگر آپ کے پاس مال ہے، مال کی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، مال کمانا کون سا بڑی بات ہے، مسلمانوں سے زیادہ تو پھر یہودی مالدار ہیں اس وقت دنیا میں، سب سے زیادہ اگر مالدار کسی کو دیکھنا ہے تو یہودی ہیں۔ اگر آپ نے انہی سے مطلب کرنا ہے تو پھر اس حساب سے تو ان کو پھر کامیاب سمجھ لیا جائے، وہاں پہ بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک کسی بھی اینگل پہ آپ مطلب لے جائیں، ٹیکنالوجی بھی ایجاد کردہ ان کی نہیں ہے، یا یہ جو چیزیں جو بھی ہم جن کے اوپر فخر کیے جاتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے ایجاد کردہ، کن کی ہیں اور کیوں لی جا رہی ہیں؟ یہ تو بھئی آپ کی جیب میں پیسہ ہے، جتنی شکر ڈالو گے اتنا میٹھا لے لو گے، یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر فخر کیا جائے، اور نہ ہی یہ کامیابی کہلاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کا ہماری بینائی جو ہے وہ اس قدر محدود ہے کہ ہم ان چیزوں پہ اپنی جو کامیابی کے معیار کو پرکھتے ہیں، جبکہ ہم ان چیزوں سے بالکل وہ کیا نابلد ہیں کہ ہمیں تو معیار رکھنا ہے اپنے دعوے کے اوپر۔ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مسیحائی۔ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ دنیا میں آپ نے اپنے امامت کرنے آئے ہیں، یہی دعویٰ ہے نا۔ تو جناب آپ اگر دعویٰ کرنے آئے ہیں مسیحائی کا، تو آپ دیکھیں کتنی مسیحائی آپ نے کی ہے۔ کیا مسیحائی کا مطلب کیا ہے؟ مسیحائی کسے کہتے ہیں؟ دکھ درد کا علاج کرنا۔ جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے، نفسیاتی عوارض بھی دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، جتنے ذہنی امراض بھی اسی میں آتے ہیں، آپ کے سوشل ایشوز بھی انہی دکھ درد میں آتے ہیں، جتنے معاشی مسائل ہیں وہ بھی انہی میں آتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں کہ صرف روحانی کیوں؟ بھائی روحانی کیا ہے؟ آپ کی روح کیا الگ ہے آپ کے جسم اور آپ کی نفسیات سے الگ ہے؟ بالکل بھی نہیں، آپ کے پارٹ آف یو ہے، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ تو اس سے ہٹ کے تو ہم نہیں ہو، یہ کبھی نہیں ہوا آج تک کہ آپ کا جسم جو درد سے بلبلا رہا ہو اور آپ کی روح پرسکون ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جو سوشل ایشوز ہیں، آپ کے نفسیاتی ایشوز ہیں، ان کو حل کیے بنا آپ کہیں کہ آپ نے صرف جو ہے مسیحائی سے روحانی کرنی تھی؟ یہ تو پھر بے وقوفانہ باتیں ہوئی نا، کہ یہ تو ایک جاہلانہ پرانے دور اور تھے، اس زمانے میں یہ بے وقوفیاں چلتی تھیں جب لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا۔ اب دنیا جو ہے بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ جی آفاق، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعویٰ لے کر اٹھے تھے کہ ہم کیا کریں گے دنیا میں، اور اس کے بعد اب جب فخر ہوتا ہے تو وہ کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، کیا جو دعویٰ لے کر اٹھے تھے
کہ ہم دنیا بھر میں اسلام پھیلائیں گے، ہم ایک ایسی جماعت کے طور پر دنیا کے سامنے ایک ماڈل بنیں گے کہ جو اسلام کی حقیقی شکل و صورت جو دنیا سے نابود ہو چکی ہے ہم اس کو قائم کریں گے۔ لیکن آج جب دعوے ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ ریچ جماعت ہیں، یہ کہ ہم نے سب سے زیادہ باہر کے ملکوں میں ہم نے مساجد بنائی ہیں۔ اب مساجد کا تو ایک مقصد ہوتا ہے نا، اب مساجد کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ نمازی ہو، اگر وہاں پہ نمازی نہیں ہو تو وہ محض ایک بلڈنگ ہے، ایک کمیونٹی سینٹر ہے، یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مسجد کا ہونا اس بات کا غماز نہیں ہوتا کہ یہاں نمازی بھی موجود ہے۔ تو یہ سارے جو دعویٰ جات ہیں ان کے اوپر بھی ذرا فردن بات کیجیے گا کہ یہ کہاں تک صحیح ثابت ہوئے ہیں، اسلام کی وہ کون سا خوبصورت چہرہ دکھایا ہے، اور اخلاق اور کردار کی وہ کون سی پاکیزگی اور بلند معیار مرتب کیا ہے۔ کیونکہ دنیا جہان میں تو جو ریپوٹیشن سن 2021 اور اس سے بھی پہلے سے جماعت کی چل رہی ہے وہ تو کافی پتھیٹک ہے۔ جی بالکل، جب یہ کنویں کے اندر آپ رہیں گے تو اپنے ہی احاطے میں چھلانگیں مارتے رہیں گے، لیکن جب آپ باہر آتے ہیں سمندر میں پھر آپ کی اصل جو ہے، آپ کا جو کیا لیول ہے اور آپ کا کیا ہے، یا آپ کی کامیابی یا ناکامی کے کیا معیار ہے، وہ یہاں پہ طے ہوتے ہیں، سمندر میں آ کے طے ہوتے ہیں، کنووں میں نہیں طے ہوا کرتے۔ اور اپنے کنویں کے اندر تو ہر کوئی چھلانگ مار کے اول آ جائے گا، اپنی کتابیں پڑھ کے اپنی دوڑ لگا کے خود نمبر پہلے پہ آنا تو بہت آسان کام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ذرا کھلے میدان میں آئیں، باقیوں کے ساتھ دوڑیں، خود کو مقابلے پہ آئیں، پھر بات کریں۔ وہاں پہ ہم صفر ہیں، کسی بھی اینگل پہ دیکھ لیں۔ ہمارے معیار یہ ہیں کہ بھئی آپ سیاستدانوں کو لے آئے، جلسوں کے اوپر بیٹھ گئے، آ کے سیاستدان آپ کے واہ 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 بلے 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 بڑی کامیابی ہو گئی ہماری اتنے سیاستدان آگے۔ جسٹن ٹروڈو نے آ کے نعرہ لگا دیا ہے احمدیت زندہ باد کا، تو بڑی عظمت ہو گئی۔ پھر جی ہمارے یہاں پہ کوئی ایک احمدی خاندان ہو گیا تو واہ جی واہ بڑی بلے بلے ہو گئی۔ مطلب آپ سوچیں، اور کہ یہ کسی بھی انسان کا نظریہ بدلنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان سے ہندو ہو، ہندو سے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ دیکھیں یہ نظریات کی گیم جو ہے یہ ہر انسان کا انفرادی فعل ہے، یہ کامیابی یا ناکامی کے معیار ان پہ نہیں ہوتے، یہ پرسنل ہر کسی کا اپنے خیال ہیں۔ جس طرح ہر انسان ڈیفرنٹ انفرادیت ہوتی ہے، باہر کسی کو ایک ڈیفرنٹ اینگل پہ چیز بھاتی ہے۔ بعض لوگوں کو جو چیزیں ہیں، آپ نے جس طرح دیکھا ہے آپ کے اندر، بعض لوگوں کو ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس پہ درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے، ان کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، بعض بڑی درد برداشت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح کے معاملات اوور آل ہر طرح ہوتے ہیں، نفسیاتی سطحوں پہ بھی ہوتے ہیں، نظریات کی سطحوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ اوور آل ہر انسان کے ساتھ بعض انسان ان نظریات کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کا زاویہ اور ہوتا ہے، کسی کا نقطہ نظر اور ہوتا ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، جس کو جہاں سیٹسفیکشن ہے، جو جہاں سمجھتا ہے اس کو صحیح ہے، اس کو حق ملنا چاہیے، اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ ان پہ بات کرے۔ اگر نہیں پسند تو ان پہ تب بھی بات کرے، اگر نہیں وہ اس کی عقل یا شعور کے لیول پہ اترے تب بھی بات کرے، اگر اترے ہیں تب بھی بات کرے۔ اس کو مکمل حق دیا جانا چاہیے۔ جہاں پہ یہ حق نہیں ملتے، زبان بندیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ سمجھ جانا چاہیے کہ معاملات جو ہیں یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ معاملات جو ہیں یہ کنٹرولڈ ہیں، مقاصد اور ہیں، مقاصد انسانی نہیں ہے، مقاصد جو ہیں وہ کاروباری ہیں۔ یہ جو آپ نے مساجد کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ میں مساجد کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ سمپل بات اتنی ہے، میرا اگر خدا آپ کا ہے، میرا خدا ہے، یا میرا خالق ہے یا آپ کا خالق ہے، اس کو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں عالی شان کارپٹ کے اوپر اور عالی شان محل نما مسجد کے اوپر جا کے، کیا خدا وہاں پہ زیادہ سنتا ہے؟ بھئی جس خدا نے میرا درد سننا ہے، میری تکلیف، میری اذیت کا ازالہ کرنا ہے، تو وہ میری سوکھی مٹی کے اوپر بھی جو ہوگا نا، میں سجدہ کروں گی، اس کو میرے دل کی حالت کا پتہ ہوگا اور وہ وہاں پہ سنے گا۔ مجھے عالی شان کارپٹ نہیں چاہیے۔ وہ عالی شان کارپٹس خاص طور پہ جن کے اندر لہو ہو ان لوگوں کا جو مجبور ہیں، بےکس ہیں، جن کے اندر سے جن کا بچوں کے پیٹ کاٹ کے چندے لیے جائیں اور عالی شان مساجد تعمیر کی جائیں، کس لیے؟ یہ مغلیہ دور نے جو نشانیاں چھوڑی تھی نا،
بڑے بڑے محل، بڑے بڑے عالیشان محل، عمارتیں، یہ وہ سوچ ہے جو جماعت احمدیہ نے اپنائی ہے. یہ مغلیہ سوچ نے، دیکھیں انسان کی سوچ اپنی اپنی ہے. ایک طرف سوچ ہے مغلیہ دور کے تھے جنہوں نے بڑے بڑے محل چھوڑ گئے، آج کہاں ہے وہ محل؟ کوئی ہے ان کی کوئی نشانی آپ کو بچی نظر آتی سوائے یہ کہ وہ کھنڈرات کے گھر بنے ہوں؟ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے مٹھی بھر ملک ہے نا یہودی، جن کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں سارے، انہوں نے اپنے ملک میں ہر گلی ہر محلے میں انہوں نے سکول اور یونیورسٹیاں قائم کر دیں. کیا بنا؟ ان کی نسلیں کہاں کی کہاں پہنچ گئیں. اسے کہتے ہیں انہوں نے لائبریریاں قائم کی. اتنی لائبریریاں، اتنی یونیورسٹیاں صرف اسرائیل میں ہیں جو دنیا بھر میں نہیں اتنی. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ مانی ہوئی حقیقت ہے. صرف ایک مٹھی بھر ملک کے اندر اتنی لائبریریاں اور یونیورسٹیاں ہیں جتنی پوری دنیا کے مقابلے میں نہیں ہیں. تو بھئی سمپل بات اتنی ہے کہ جہاں پہ یہ ہر کسی کا اپنا اپنا شعور ہے، اپنی اپنی فکر ہے. میں یہاں پہ مذہب کی کوئی گیم پلے نہیں کر رہی، یا اس کا نہیں میں کہ نظریات کا خدا کے نہیں میں بھید بھاؤ کر رہی، میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. ان کی سوچ اپنی تھی، ان کی اپنی تھی. وہاں پہ انہوں نے، مغلوں نے اگر محل بنائے، انہوں نے جماعت احمدیہ نے مساجد بنائی. یہ اپنے دیکھ لیں گے، کوئی دنیا میں پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے محل چھوڑے تھے بڑے بڑے. صرف فرق کیا تھا؟ بڑے بڑے محل تھے، یہاں بڑی بڑی مساجد ہیں. کھنڈر انہوں نے بھی بننا ہے، کھنڈر وہ بھی بن گئے تھے. لیکن جن ذہنوں سے، جن لائبریریوں سے، جن یونیورسٹیوں سے دماغ بڑے بن کے نکلے ہیں، وہ کبھی کھنڈر نہیں بنتے. وہ کھنڈرات کو آگے سے وہ تبدیل کر دیتے ہیں بڑے بڑے دماغوں میں. آپ دیکھیں کیا ان کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ ان کی نسل اور ان کا جو ان کی قوم تھی. کس لیے؟ سوچ کی بنا پہ. اصل بات ہے سوچ. کیا سوچ آپ دنیا کو دے رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں مساجد جو بنائی جاتی ہیں کتنی، 50 ملین کی، 60 ملین کی، 80 ملین کی. آپ وعدے کریں ان چیزوں کے لیے اور پھر ان پہ اترانا ہے، جبکہ ان پہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتی ہوں ایک مینارہ توڑیں اور وہاں پہ 50 اگر فیملیز اس کی جگہ گھر جو بھوکی ہے نا، ان کو اگر دن بھر کا کھانا مل جاتا ہے نا، وہ ایک مسجد کی گنبد سے کہیں زیادہ افضل ہے. وہ میری نظر میں ایک کارپٹ جو ہے نا مسجد کا بچھایا قالین آپ نے، اگر آپ کے ارد گرد اس محلے میں کوئی غریب، کوئی بھوکا، کوئی ضرورت مند ہے نا، تو میں کہتی ہوں لعنت ہے پھر ایسی عالیشان جگہوں پہ یا ایسے سجدوں پہ. جب آپ کو انسانیت کا درد ہی آپ کو محسوس نہ ہوا، کیا فائدہ اس خدا کا؟ یہ ایسا خدا نہیں چاہیے کسی کو جس کے دل میں ذرا سی بھی وہ جو محلوں میں ملے، جو بڑی بڑی عالیشان مساجد میں ملے، اور جس کو کسی غریب کی پرواہ ہی نہیں. ایسے خدا کا کیا کرنا کسی نے لے کے؟ یہ تو وہ خدا ہے جس طرح ہندوؤں نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا بت ہے، بس سونے کا بت ہے، ہیرے کا. آپ نے وہ مسجد میں رکھا ہے عالی شان، وہ جو اپنا منبر بنا کے اس کے اوپر آپ نے وہ بت رکھا دیا ہے خدا کا. اب جا کے آپ سجدے کیجئے اپنے اس کارپیٹ کے اوپر. اس پہ خدا کو پرواہ نہیں ہے کہ غریب سجدہ کر رہے ہیں، امیر اس کو آپ کی جیب سے پرواہ ہے. جیب سے خالی کیجئے تاکہ اگلی مسجد بنے. اور یہ کیونکہ یہ ان کی کامیابیوں کے معیار ہیں. پھر آپ انسانی حقوق پہ آ جائیں. اگر آپ مساجد کو چلیں، یہ عمارتیں دیکھیں چھوڑیں، تو انسانی حقوق پہ آ جائیں. کل دنیا کے معیار اور تھے. دنیا کے پاس انسانی حقوق کا چارٹر بھی دیکھیں تو وہ ریسنٹلی، اس سے بہت سے ممالک جو تھے اس سے پہلے وہ جانتے ہی نہیں تھے انسانی حقوق کی بنیادی، وہ اس کی فہرست میں نہیں آتے تھے. آہستہ آہستہ دنیا نے ماننا شروع کیا کہ بنیادی انسانی حقوق کن کو کہتے ہیں. آج پوری دنیا جو ہے اس کے انڈر ہے، تقریباً ہر ملک اس کو مانتا ہے. کیا ہے وہ حقوق؟ وہ حقوق جن کو ہم ہر انسان کی بنیادی ضرورت کہتے ہیں، اور اس میں اظہار آزادی رائے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. کیا یہ حق ہمیں حاصل ہے؟ کیا آپ کے آزاد اظہار کرنا، چاہے کوئی بھی اظہار ہے، آپ کو اس کا حق حاصل ہے؟ تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جی آفاق، یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے یہودیوں کی، کہ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی، لائبریریاں بنائی، گلی گلی میں لائبریریاں بنائی، لوگوں کے اندر پڑھنے کا، جاننے کا، سوچنے کا، اپنے دماغوں کو پالش کرنے کا رجحان پیدا کیا. جبکہ یہاں تو ابتدا ہی سے سوال کرنے کو ڈسکریج کیا گیا اور دماغوں کو بند کرنے کا ایک جو طریق تھا وہ اپنایا گیا.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ بھی جبر کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ پہ، ان کے جسموں پہ، ان کے مالوں پہ، ان کی زندگی کے ہر لمحے پہ، تو یہ ایٹیچیوڈ تو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں. حالانکہ جماعت احمدیہ کے پاس جتنا پیسہ تھا، اس سے یہ عام پبلک کے لیے بھی بہت ایسی جگہیں بنا سکتے تھے، جیسے ہاسپٹل ہیں، یونیورسٹیاں وغیرہ ہیں، بڑا کچھ کر سکتے تھے. لیکن چونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ اوپن ذہن کے ساتھ سوچیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ جماعت میں لوگ گھیر گھار کے لائے تو جائیں، ان کو بڑی اسلامی تعلیمات دکھا کے، لیکن پھر ان کو خلافت کے پنجرے میں بند کر دیا جائے کہ اس سے آگے نہ آپ سوچ سکتے ہیں، نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ آپ سوال کر سکتے ہیں. بس جو خلیفہ کہے گا وہی سب سچ ہے، اور اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے آپ کو. اس کے نتیجے میں جو اہل علم ہوتے ہیں اور غور و فکر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان پر کیا قیامت گزرتی ہے، اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں کی گئی. تو اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا. آپ کو شعور، آپ کے فکر کی آزادی آپ کا بنیادی انسانی حق ہے کہ آپ کوئی بھی بات سوچتے ہیں، اور آپ کا جو مذہب، آپ کا عقیدہ آپ کا بنیادی انسانی حق ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے، یہ نہیں کہ آپ کو کیا پیدائشی ہے، آپ کو پڑھایا گیا ہے، آپ کی تربیت کیا ہے، یہ نہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر آپ ایڈلٹ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ چیز میری عقل کو نہیں بھا رہی، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، میری فکر کے خلاف ہے یہ باتیں، تو آپ کا پورا حق ہے اس کا اظہار کرنا اور اس سے واک آؤٹ کرنا. لیکن کیا یہ حق ہمیں حاصل ہے؟ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس دور میں کھڑے ہیں ہم؟ آج 21ویں صدی ہے، جب دنیا کا ہر ملک بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر کو مان چکا ہے، اور ہم ابھی اس وہ پتھر کے دور میں بیٹھے ہیں جہاں ہم نے عورتوں کو بھی ابھی انسانوں کے حقوق نہیں دیے. باقی دنیا کو الگ چھوڑ دیں. دنیا کی بات میں اس لیے نہیں کہتی کہ دنیا نے ٹھیکے نہیں لیے ہوئے مسیحائی کے، دنیا کے دعوے نہیں ہیں باقی دنیا میں کسی بھی گروہ کے یا کسی کے بھی. دعوے آپ کے ہیں، امامت آپ نے کروانی ہے. جب امام ہی جو سب سے آگے کھڑا ہے، وہی حیوانیت پہ جو ہے مائل ہو، وہی درندہ صفت ہو، اس کو ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کے حقوق کیا دینے ہیں، وہ کیا خاک کرے گا مسیحائی کسی کی؟ مسیحا کا انسان بننا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ تو مسیحا خود درندے ہیں. آپ دیکھیں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں یہ. کبھی بھی آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ان جماعت احمدیہ میں کبھی بھی عورت کی عزت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، کیونکہ ہمارا کبھی بھی جو اپ برنگنگ میں عورتوں کی عزت شامل نہیں ہے. ہمیں وہی عورت چاہیے، یا اسی کی ہم عزت کریں گے یا کرنے پہ مجبور ہوں گے جو ہمارے گھر بیٹھی ہے، کیونکہ وہ ہماری باندھی ہے، ہماری بات مانے گی. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نظام جماعت سے منسلک ہے، وہ جماعت کی سر کے اوپر ہاں سے ہاں ہلاتی ہے، تو بس وہی عورت عزت کے قابل ہے. باقی دنیا کی کوئی دوسری عورت ان کے لیے عزت نہیں ہے. اس کی ان کو بالکل بھی راست ناوی کرنے پہ یہ راضی نہیں ہوتے کسی دوسری عورت کی عزت. آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی، آپ خلیفہ وقت کو دیکھ لیجئے. ابھی وہ پچھلے دنوں وہ کسی صحافی کے ساتھ بات کر رہے تھے، اس کے اوپر وہ انگلش سپیکنگ اس کو کہہ رہے ہیں، او انہوں نے تو کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ کوئی نہیں، ان کا تو مذہب کوئی نہیں. یہ میں آپ کو اس کی بات بتا رہی ہوں، آپ کو مل جائیں گی ان کے کوسچن آنسر سیشن میں. بھئی آپ کو کیا ہے اس سے کوئی دوسرا کپڑے کیسے پہنتا ہے؟ آپ کا کام عزت کرنا ہے کہ نہیں بے حیثیت انسان اس کے. جب آپ اپنے پیرائے میں لا کے ان کو اپنی باؤنڈریز میں لا کے عزت دیں تو وہ عزت نہیں ہوتی، وہ سودا ہوتا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے تو ہی آپ عزت کریں گے. اور اس عزت کی آج دنیا کو ضرورت نہیں ہے، یہ مسیحائی کے زمرے میں نہیں آتی. جی ارشی، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ نظام ایک کنٹرولڈ ہے. ان کا مقصد یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ پیسہ یہ ملائیں، یہ کریں وہ کریں، وہ ان کے کبھی ایجنڈا تھا ہی نہیں، وہ ان کے نظریات میں شامل ہی نہیں تھا. آپ نکال لیں تاریخ جماعت احمدیہ کی. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ ہسپتال بنا دیتے، یہ کر دیتے، سکول، وہ جو انہوں نے بنائے ہیں وہ بھی انہوں نے بھرم رکھنے کو بنائے ہیں، جس طرح ہاتھی کے دانت کی مترادف. کیونکہ لیکن ان کا مقصد وہ تھا ہی نہیں کبھی. آپ کبھی بھی دیکھ لیں، اب یہاں سے دیکھیں قادیان سے جب آپ پوری تاریخ نکال لیں، اب وہ کیا تھا پورا سلسلہ جب انہوں نے ان کو منع کر دیا لوگوں کو، جب چلے ہیں قادیان سے پاکستان کے، کسی نے
جو سب نے یہیں پہ رہنا ہے، جو رہ گئی ہے مال دولت یہیں پہ، پاکستان جا کے کسی نے جو ہے وہ نہیں لینا، کسی نے اپنا وہ اپلائی نہیں کرنا اس کا، جو انہوں نے دیے تھے جائیدادیں وہاں پہ دینی تھی اس کے بدلے میں جو یہاں چھوڑ کے گئے تھے، نہیں نہیں ہم یہیں پہ واپس آئیں گے، یہ وہ ان کو اس پہ ٹرخا دیا اور خود جا کے کلیم کر لیا، اپنے خود کلیم کر لیے، لوگوں کے کلیم بھی اپنے نام کروا لیے، یہ بھی ہے تاریخ میں، اور یہ انہی کی کتابوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ دیکھیں یہ تمام آپ نے اپنی جائیدادیں وہاں سندھ پورے میں لے لی، وصول کر لی، لیکن لوگوں کو محروم کر دیا۔ محروم رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ سمپل بات ہے، جب کوئی محروم رہتا ہے یا ابھی آپ قابض ہو سکتے ہیں نا کسی پہ، جب وہ کمزور رہتا ہے تو آپ کو کمزور کرنا مقصد تھا۔ اور ہمارے باؤ اجداد تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنے سمپل اور اتنے سیدھے سادے تھے کہ میں آج بھی اپنے اگر سوچتی ہوں اپنے جو گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں، گو کے بڑے مخلص احمدی اور بڑے وہ مطلب وہ کرنے والے، لیکن آپ یقین مانے میں بعض اوقات ان چیزوں کے اوپر سوچتی ہوں کہ آج جو ہم چیزیں سوچنے پہ مجبور ہیں وہ ان کے ذہنوں میں کیوں نہیں آئی؟ تو میرے ذہن میں پھر یہی چیزیں گردش کرتی ہیں، ان کے تمام ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا جو رویے جو ہیں، میں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچتی ہوں، جو ان کا بچپن میں میری یادیں تھیں، تو ان کی اتنی سادگی اور ان کی جو باتیں اور ان کا سیدھا پن اور ان کے جو تھیں وہ اتنے بھولے تھے کہ ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان تھا۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ تھی کہ آج ہمارے پاس جو ہے علم، یا کوئی بھی کتاب آپ نے لینی ہے، کوئی بھی آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، دنیا کا ہو یا جماعت کی ہو یا باہر کی ہو، کسی فرقے کی ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی طرح کا علم ہو، وہ جسٹ فنگر ٹپس کے فاصلے پہ ہے۔ ہمیں اس زمانے میں تو لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے دور جانا پڑتا تھا، تو وہ ہر کسی کو اویلیبل نہیں تھے۔ تو جو اتنے گھروں تک محدود جن کی زندگیاں تھیں، ان کو کیا پتا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ان بیچاروں کو تو بیوقوف بنانا بہت آسان تھا۔ ان پہ تو کوئی بھی آپ معجزہ دکھا دیں، ان کو معجزہ جو بھی سو کال، اب میں کہوں گی کہ ان کی مطلب نوکری مل گئی، کسی کا بچہ 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو گیا، 6 بیٹیوں کے بعد، اور جن کا وہ مطلب جو ہے بیمار کوئی تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ مطلب شفا مل گئی، مطلب یہ تمام جو تھے ان کے کسی کو بھی ملے گئے تو ان کے لیے تو وہ معجزہ ہی تھے نا۔ تو ان کی بنا پہ انہوں نے ایمان بدلے، کوئی انہوں نے بڑے کام تو نہیں کیے، انہوں نے کوئی ایسے تو نظریاتی تھوڑی تھی، وہ نظریاتی سطح پہ وہ احمدی ہوئے تھے یا انہوں نے مذہب بدلے تھے۔ انہوں نے تو یہ چیزیں دیکھ کے، جسے کہتے ہیں سرکس شو دیکھ کے اپنے نظریات بدلے تھے، اور یہ سرکس لگائے تھے انہوں نے۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھے، یہ جسے کہتے ہیں نا کٹ پتلی تماشے۔ جی آفاق، یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ دوسرے کو اپنی باؤنڈری میں لا کر عزت دی جائے تو اس کو یہ عزت سمجھتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان کسی کی عزت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اپنی باؤنڈری میں لا کے آپ نے کہا عزت دی جائے تو وہ سودا عزت نہیں ہوتی، سودا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو صرف خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، تو آپ کو نظام جماعت کا کوئی پلس پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ بتائیں کہ کیا اس کا کوئی پلس پوائنٹ بھی ہے؟ اب ان لوگوں کے آپ معاملات دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دور اور تھے، آج کے دور اور ہیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو ان کو ہم سے زیادہ علم ہے، ہم سے زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں۔ اگر میں اس وقت اپنے بچیوں سے بات کروں، آپ یقین مانیں نوجوان بچی ہیں، میری نسبت ان کے ذہن میں کہیں پختہ ہے، اور یہ پختگی کا معیار کہاں پہ ہے، پختگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ آپ کا لائف ایکسپوجر ہے، سمپل ہے۔ آپ کی ذہن جو ہے، آپ کے برین جو ہے، یہ ڈیولپ ہوتا ہے ایکسپوجر سے۔ آپ کے برین کا جو حصہ ہے، جسے ہم انسان کے برین کا ایک میجر حصہ جو ہے، جسے ہم فرنٹ لوب کہتے ہیں، یہ آپ کا آپ دیکھیں گے قانونی سطح پہ آپ کو کہا جاتا ہے نا 18 سال کی ایج جو ہے لیگل ایج قانونی طور پہ مانی جاتی ہے اوور آل دنیا میں۔ کیوں؟ یہ ایسے ہی نہیں 18 سال کی ایج جو ہے وہ کہہ دی گئی، بلکہ یہ باقاعدہ تحقیق ریسرچ کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ 18 سال کی ایج میں آپ کے برین کا وہ حصہ جسے فرنٹ لوب کہا جاتا ہے، جو آپ کا میجر، یہ
जिसे हम कहते हैं जो मेच्योरिटी की अलामत होता है, जो मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है, वो डेवलप होना शुरू होता है 18 साल में। इसलिए लीगलाइज उसे कर दिया गया कि ये एज है जब इंसान के फैसले किसी हद तक जो है ना वो उसका फैसलों का जिम्मेदार खुद करार दिया जा सकता है, इससे पहले नहीं। क्योंकि इससे पहले जो होगा वो बच्चा ही कहलाएगा, वो नाबालिग होगा, उसके फैसले जो हैं वो उस शामिल नहीं किए जाएंगे किसी भी तौर, मतलब रिलायबल नहीं समझे जाएंगे। उसको अपनी जिम्मेदारियां, अपनी गलतियों का जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। तो वो ये चीजें जो थी ये बकायदा तहकीक से साबित हुई थी। और ये किस तरह ये हुआ, ये कैसे होता है, ये हिस्सा ये जो डेवलप होता है ये आपके लाइफ एक्सपोजर से होता है। आपकी जिंदगी में आपको जितने एक्सपोजर होते हैं उससे आपकी वो चीज डेवलप होती है। अब जिन लोगों के एक्सपोजर ही नहीं हुए, आपको पता है ये जो है अक्सर लोगों को सारी सारी उम्र ये चीज डेवलप नहीं होती, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, उनमें मेच्योरिटी नहीं आती। उसकी वजह एक्सपोजर है। सेम वही चीज, उनको वो एक्सपोजर ही नहीं मिला लाइफ का। ये इसलिए हमारी लाइफ का एक्सपोजर बहुत अहम चीज है। आप जितना देखेंगे जो लोग ट्रैवल करने वाले, ओवरऑल भी आप देखेंगे जितने भी लोग इल्मी सतह पे हमें तारीख में भी मिलते हैं वो किस तरह के लोग थे, आप देखेंगे वो ट्रैवल करने वाले थे, घूमने फिरने वाले थे, इल्म वही लेके जाते थे, इल्म हासिल करने वही उन्हीं के पास होता था। ये क्यों घूमने फिरने वालों को कहा जाता था? वो एक्सपोजर इसे है, ये एक्सपोजर है। और जो घरों में बैठने वाले हैं उनको नहीं पता होता था। तो सिंपल बात इतनी इन चीजों को समझने की, वो दौर इसलिए सिंपल थे, उन दौर में बेवकूफ बनाना आसान था। आपके पास उन चीजों के जराए नहीं थे, आपके पास इल्म के कोई किसी तरह के आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपका बेवकूफ बनना तय था। लेकिन मैं इस बात पे हमेशा हैरान होती हूँ कि किस तरह कोई फर्द, जैसे कि मिर्जा महमूद अहमद साहब थे, लोगों के दिलो दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर वो कंट्रोल चलो उस शख्स की जिंदगी तक रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कंट्रोल जो है वो चलता चला जाता है। बाद में आने वालों के लिए भी जो भी लीडरशिप के लिए आते हैं उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई, उनको कंट्रोल्ड दिमाग मिले, जिन्होंने जो भी बात कही जाए, चाहे वो कितनी भी सच्ची बात है, बात बातें हकीकत में बहुत मैं माजरत के साथ ये सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगी, बहुत अहमकाना लगती हैं। बाज जो तहरीकें चलाई जाती है बहुत ही बचकाना और अहमकाना लगती हैं, लेकिन अवाम को एक ऐसा कंट्रोल्ड माइंड बन जाता है कि वो सदियों तक उस चीज के ऊपर लब्बैक कहते चले जाते हैं। इस पे मैं बड़ी हैरान होती हूँ, क्योंकि एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल होता है कि वो अपने इर्द गिर्द के चंद लोगों को भी अपना हम ख्याल बना ले। और यहाँ इस हद तक हम ख्याल बना लेना कि वो लोग अपना जान माल वक्त औलाद सब कुछ निसार करने के पब्लिकली वादे करें और फिर उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें, इसके पीछे क्या राज होता है, इस बारे में आप बात करना चाहेंगी? ये जो आपका बात है प्लस पॉइंट की, देखिए मैं एज बीइंग अ वुमन सोचूंगी हमेशा, मैं कोई भी बात करूंगी मैं बुनियादी तौर पे, और मुझे बीइंग अ वुमन कोई प्लस पॉइंट नहीं मिला, आप यकीन माने कोई नहीं मिला मुझे। हाँ, जिनको नजर आते हैं वो मर्द है, मर्दों को तो नजर आएंगी ना चीजें, उनकी याशी है भाई, उनकी जमात है, उनका खुदा है, उनका माम है, उनका नबी है, उनके वो खलीफा है, उनकी मतलब तमाम उनकी कमेटी है, उनको ही तो हमारी माहर चार मतलब कहते हैं पांचों उंगलियां घी में है, उनके तो प्लस पॉइंट ही है ना। किसी और मर्द को कह के देखें कोई औरत बन जाए, इतना उन्हें पसंद है अगर प्लस पॉइंट, तो औरत बन के देख ले जरा, उसके पाँव जो है उसके शूज के होते हैं ना, क्या उसके जूते में अपने पाँव रख के देख ले, कोई बनना पसंद करेगा? एक भी मर्द नहीं। हमारे मुआशरे में कभी भी आप सोचें, हमारे मुआशरे में कभी भी जब कोई भी वालिदैन होते हैं ना, नेचुरली आप देखेंगे, नेचुरली कोई भी वालिदैन खुश होते हैं ना जब अपनी बेटी से, बेटी की किसी कामयाबी से या बेटी की किसी बात पे फख्र होते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरा, इसने दिल मेरा खुश कर दिया, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं बेटा है। क्या कभी खुश होके कभी किसी बेटे को कहा है कि ये मेरी बेटी है? आप बताएं मुझे, है किसी के पास जवाब? आज तक एक भी पेरेंट मुझे बता दें हमारे मुआशरे का जो खुश हो के अपने बेटे की कारकर्दगी से वो कहे कि ये मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है। मुमकिन ही नहीं है। आप कहेंगे पागल हो गए हो,
کیوں؟ یہ ہے لیول، یہ سوچ کا لیول ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اس سوچ کے لیول کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں. تو بھئی ہم نے تو بھگتا ہے نا ان چیزوں کو. ہم نے مردانہ وار ہر کوئی کہتا ہے، کبھی کوئی زنانہ وار نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لی ہیں. مطلب یہ تانے ہیں نا، تانوں میں آتی ہے چیز. اور مہندی لگائی ہوئی ہے ہاتھوں پہ عورتوں کی طرح، یہ کہا جاتا ہے نا. تو بھئی جہاں پہ مرد ہونا فخر اور عورت ہونا جو ہے وہ تحقیر کی علامت ہے، وہاں پہ آپ مجھے کیا پوچھتی ہیں کہ پلس پوائنٹ آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی ملتے ہیں؟ مجھے تو نہیں ملے. بھئی میں اگر مجھے ملے ہوتے تو میں سٹرگل کیوں کر رہی ہوتی؟ میں خوش ہوتی نا اس جگہ پہ کہ مجھے کوئی ملا. آپ کو کوئی حق نہیں ملا اظہار رائے کا، جو بنیادی حق ہے. آپ کی فکر آپ کی نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں تو آپ کے اوپر ہزار پابندیاں ہیں. آپ کے اوپر جتنا عزت اور غیرت کے پہاڑ تھے وہ آپ کے کندھوں پہ آ کے لاد دیے جاتے ہیں. ان کے بھی بوجھ اٹھاؤ. اپنی عزتیں ان کی، بوجھ ہمارے کندھوں پہ. غیرتیں ان کی، کندھے ہمارے. خود تو وہ بے غیرت ہے، خود تو وہ بغیر عزت کے عیاشی کر رہے ہیں، اور ہم ان کی عزتوں کے ٹوکرے سروں پہ اٹھائے غیرتوں کے، اور ہم یا مرے جا رہے ہیں بغیر اپنے حقوق کے. اور تو پلس پوائنٹ کیا ہے آپ کو نظر آتا ہے ان میں سے؟ تو آپ بتا دیجئے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ڈھونڈتے جائیں آپ پلس پوائنٹ کو نظر آ رہا ہے تو. پلس پوائنٹ تب ہوتے ہیں جب آپ کو بنیادی انسانی حقوق میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہوں. پھر بات ہوتی ہے پلس اور مائنس کی. ہم ابھی پلس اور مائنس کی سطح سے کوسوں دور ہیں. ہم تو ابھی انسان ہی نہیں ہیں. پہلے انسان بنیے، انسان ثابت کیجئے، یا انسان کے لیول پہ ہمیں سمجھیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ پلس مائنس کہاں پہ ہیں. پھر پلس مائنس شروع ہوں گے. ہماری تو سطح ہی ابھی جانوروں سے نیچے ہے. یہ سوچیں، آپ احمقانہ تحریکوں کی بات کرتی ہیں، میں آپ کو ریسنٹ بتاتی ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں. ابھی خلافت جوبلی تھی کہ خلافت، یہ ایسے ہی پچھلے دنوں یہ جو خلافت کا چلا تھا نا کوئی سلسلے، ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے. میری اپنی فرسٹ کزن لندن میں، آپ یقین مانیں گے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی عمر کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، وہ پھر سے پریگنٹ. وہ بڑی مطلب گھر میں ان کی میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، لیکن وہ پریگنٹ ہوئی ہے. اور بڑی حیرانی سے پوچھا خیریت ہے بھئی، کیا ہوا، کیا مطلب گھر کے حالات ایسے ہیں. لیکن بہت پکی احمدی، پکی جماعتی، ہر وقت ایم ٹی اے پہ، ہر وقت وہاں کے عہدے. تو جی وہ نہیں بتا، اس دفعہ وہ نا ہماری لجنہ نے پروگرام بنایا تھا یہاں کی، حضور کو سرپرائز دینا ہے. ہم لوگوں نے سوچا جتنی عورتیں ہماری یہاں کی ہیں نا، وہ ساری ایک ایک بچہ پیدا کر کے تو حضور کو دیں گی اس دفعہ، تاکہ سب واقفین 9 بچے جتنے ہیں نا اس دفعہ. تو ہم خلافت ڈے پہ نا ہم حضور کو یہ والا گفٹ دے رہے ہیں اس وقت تمام عورتیں. آپ ذہن کا اندازہ لگائیں یہاں پہ گھٹیا پن کا. یہ اس اکیلی نے نہیں بچے پیدا کیے، اس علاقے کی جتنی، انہوں نے تمام عورتوں نے یہ کام کیا. اپنے شوہروں سے کہا کہ ہم نے بچہ پیدا کر کے حضور کو دینا ہے. اور میں پریشان یہاں پہ، میں نے کہا کہ بچہ حضور کو جب پیدا کر کے دینا ہے تو حضور کو ہی کہہ دو کہ مطلب ڈونر بن جائیں، کوئی سپرم ڈونر بن جائیں، حضور کے ہی بچے ہو جائیں سارے. وہ زیادہ آسان ہو جائے گا، ان کے خاندان میں بڑھے گا ان کا. یہ مائنڈ سیٹ ہے، آپ سوچیں. یہ ہے گھٹیا پن ہمارے دماغوں کا. آپ اس کو یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہوگا کہ آپ ایک بچہ پیدا کر رہے ہیں ایک دنیا میں، کس لیے؟ خلافت ڈے پہ خلافت کا گفٹ دینا ہے. ایک جان آپ نے گفٹ دینی ہے، ایک جیتا جاگتا انسان. یہ ویلیو میں بتا رہی ہوں آپ کی، یہ ہماری ویلیو ہے. اس سے زیادہ گھٹیا ویلیو آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی جو جان ہے پیدا اس لیے کی جائے کہ آپ کو ایز اے گفٹ دینا ہے. کبھی آپ سوچیں ذرا اس لیول کا، سوچ سکتی ہیں آپ؟ لیکن اس حد تک، اور یہ باتیں پاکستان انڈیا میں ہو نا تو ہم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. بھئی وہاں کے اور معاملات ہیں، معاشرہ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اور حالات ہیں. آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بیٹھ کے ایسی سوچیں جہاں پہ نہ بدلیں. ان کو آپ کیا کہیں گی اس گھٹیا پن کو؟ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں پاکستان میں بڑا ہمارے ساتھ برا ہوا، ظلم ہوا، ہمیں انسانی حقوق چاہیے. لیکن آپ کے اپنے انسانی حقوق تو مل گئے، تو کیا آپ اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو انسانی حقوق دے رہے ہیں؟
آپ پاکستان میں جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ اس سے بھی زیادہ درندگی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو بھی آپ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ گھٹیا پن آپ سوچیں. یہ میں آپ کو یہاں کی مثال دے رہی ہوں. تو یہ کنٹرول برین کو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جو آپ حیران ہو رہی ہیں کہ کیسے کیے جاتے ہیں، یہ بڑا آسان کام ہے. کیونکہ کنٹرول ہمیں لگتا ہے یہ برین کنٹرول ہے. یہ ایکچولی غلامی کیا چیز ہے، کنٹرول کیا چیز ہے، یہ نفسیاتی چیز ہوتی ہے. آپ ایک ہاتھی کا بچہ لیں، پیدا ہوتے ہی اس کو ایک کھونٹے سے باندھیں، اس کو آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ اس کھونٹے کے ساتھ باندھتے رہیں گے نا ڈیلی، آپ یقین مانیں وہ بڑا ہاتھی بھی بن جائے گا نا، تو وہ اس کھونٹے کے ساتھ ہی باندھیں گے تو وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ بندھا رہے گا. اس لیے کہ حالانکہ وہ کھونٹا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ہاتھی کے لیے تو ٹھیک تھا، بڑا ہاتھی ہو کے تو ایک جھٹکے میں توڑ دے، وہ اس پورے کو کھیڑ کے رکھ دے، لیکن وہ نہیں توڑے گا. اس لیے کہ وہ اس کھونٹے کے ساتھ اس کا جسم نہیں، اس کی نفسیات بندھی ہے. اس لیے غلامی جو ہے نفسیاتی چیز ہے، جسمانی چیز نہیں ہے. غلامی کا لفظ ہمیں لگتا ہے کہ ہم باؤ ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں، یا ہم اس کو تصور کرتے ہیں جسمانی، لیکن نہیں، غلامی جسمانی چیز نہیں ہے، یہ نفسیاتی چیز ہے. جب آپ ایک بچپن میں بچے کو ایسی پریکٹس کرواتے ہیں، اس ایج میں جب اس کا شعور ڈیولپ نہیں ہوا، اس کو کوئی اس کا ذہن ڈیولپ نہیں ہوا، آپ نے اس کو وہ پریکٹس کروائی جو اس کو اس کے انسانی حقوق کے خلاف تھی، اس کی فطرت کے برعکس تھی، تو آپ نے اس کی نفسیات اس چیز کے ساتھ باندھ دی. اب وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ آپ کا غلام بن گیا. سمپل بات اتنی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ 18 سال کے ہو کے لوگوں کو ہم نے دے دیا، وقف نو میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم 18 سال کے بعد دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ کریں، اور میں کہتی ہوں ایک بھی بچہ نہیں جائے گا. کیوں 18 سال تک آپ نے اس کو اپنی وہ ہاتھی کے بچے کی طرح آپ نے اپنے کھونٹے سے باندھا؟ اب وہ 18 سال کے آپ اسے مطلب 20 سال کے 25 سال کے، وہ ساری عمر نہیں گئی جاتا، وہ اس کھونٹے سے بندھ گیا. یہ جو آپ نے ڈھکونسلا کیا ہے نا، شروع کے آپ نے آزادی دی، یہ آپ نے سب سے بڑا انسانی جرم آپ نے یہاں پہ کیا، اور وہ بھی کس سے؟ اپنی نسلوں کے ساتھ. آپ اپنی نسلوں کے مجرم ہیں. جی جی، اس طرح تو پاکستان میں بھی بہت لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور بڑی حیرت کی بات تھی کہ بہت سے لوگ جو پیرنٹس جو تھے، کافی ایلڈرلی پیرنٹس تھے، اور بچے ان کے بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، تو انہوں نے بھی بعد میں 1 1 2 2 بچے پیدا کیے وقف نو کے لیے، محض وقف نو کے لیے پیدا کیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو وقف نو بچے ہیں، کیا یہ بڑے ہو کے مربی وغیرہ بنتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، یا یہ باقی زندگی کے شعبوں میں جاتے ہیں؟ اور اگر یہ باقی زندگی کے شعبوں میں جاتے ہیں تو پھر ان میں اور عام بچوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس بارے میں بھی پلیز ذرا بتائیے گا. یہ جو جرائم ہے، یہ انسانی جرائم، یہ معمولی نہیں ہے. ہمیں لگتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد میں قربانیاں دے رہے ہیں، ہم نے اپنے جو ان معاملات میں ہم نے بڑی مخلصی نبھا رہے ہیں. یہ نہ تو کوئی اخلاص ہے، نہ کوئی مخلصی ہے، نہ کوئی عقیدت ہے. یہ انسانی جرائم ہے، آج طے شدہ انسانی جرائم ہے، جو ہم بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں. اور کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے جو عقیدت جن ہستیوں سے ہیں ان کے لیے. اور کن کو قربان کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو، طرح طرح سے، ایک طرح سے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچے کبھی جو ہیں، ہمارے ٹین ایجر جو ہیں، آپ کو پاکستان ہو یا یہاں باہر کے ممالک ہوں، آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی بڑی نسل جو ہے ڈرگز میں انوالو کیوں جاتی ہے؟ میریوانا کیا، یہ دوسرے ڈرگز کیا، شراب پینا کیا، ڈرنکنگ، یہ کیوں کرتے ہیں بچے؟ اور ایڈلٹ بھی کرتے ہیں. ایڈلٹ کو آپ سائڈ پہ رکھیں، وہ تو ان کی چوائس ہے. بچے کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ کو یہ شرطیہ بتاتی ہوں کہ بچے جو ہیں، نوجوان بچے جو ہیں، ٹین ایجر، کبھی بھی کوئی بچہ جو ہے ڈرگ کرتا لیتا نہیں ہے، بلکہ اس کا حالات، اس کے ماحول، اس کے ذہن کی جو بندشیں ہوتی ہیں، ذہن کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، وہ اس کو وہاں کا رستہ دکھاتی ہیں. آپ اس کی الجھنیں سلجھا دیجئے، اس سے بات کیجئے، کمیونیکیشن ہوگی، اس کے جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو بھی اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اس کی شخصیت کو. آپ یقین مانیں بچہ ڈرگ میں نہیں جائے گا. یہ مسئلہ ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان پہ دھونس جماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بچے ہمارے، چاہے وہ بچے کہیں کے بھی ہوں، کہیں کے بھی والدین ہوں،
بچے ہمیشہ اپنی ذہنی اور اپنی نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. تو ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کے گھر کے حالات، ان کے ماحول، ان کے یہ مسائل. اور یہ جو اتنے زیادہ مربیز اب تو جامعہ کئی ملکوں میں کھل گئے ہیں نا، جیسے کہ میرا مطلب ہے پاکستان میں تھا، کینیڈا میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، اور بھی جگہوں پہ ہوں گے. تو اتنا زیادہ جو ہر سال مربیز بن بن کے نکلیں گے، تو ان کا سارا خرچہ، ان کا رہن سہن، ان کا گھر بار، ان کا میڈیکل، ان کی سارے اخراجات جو ہیں وہ ظاہر ہے جماعت کے لوگوں کے چندوں سے ہی پورے کیے جائیں گے نا. تو یہ ایک اور ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے، ان کے وجود کا جو رزلٹ نکل رہا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، کتنے فارنر لوگوں کو یہ احمدیت کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ سارے، ورنہ یہ ایک سفید ہاتھی ہے جو ہر ملک میں جامعہ بنانا اور پھر وہاں سے ہر سال مربیز بن بن کے نکلنا. تو یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ بھی عام آدمی کی جیب پر جائیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میں نے جتنے بھی وقفے ہوں اپنے ارد گرد دیکھے ہیں نا، میں نے میرے جو جتنے بھی ارد گرد ہیں، ربوہ میں ہیں اور جتنے بھی، وہ ان سب کا یہی ہے. شادیاں، بچیاں جو ہیں ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، انہوں نے پڑھ لکھ گئی، شادیاں مربیوں سے. اور یقین مانے سوچ کا اتنا بڑا ڈفرنس کہ بس ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہی معاملات میں نے اوپنلی دیکھے ہیں. یہ جو جتنے بھی ہیں، بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی، مربی بننا ہے، لڑکے ہیں تو مربی، لڑکیاں ہیں تو آپ نے ان کو ٹریننگ وہی دینی ہے جو وقفے نو کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ڈگری لے جائیں، آپ نے جماعت کی خدمت ہی کرنی ہے. اینڈ یہی ہے، یہی ہے ان کا. اب مجھے نہیں پتا آگے ان کے کیا سوچے ہیں. میں نے جتنے بھی پریکٹیکلی دیکھے ہیں نا، وہ یہی اینڈ دیکھے ہیں. میں نے ایک بھی بچہ نہیں دیکھا جس نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیا ہو اس فیلڈ میں آ کے. وہ آیا جا کے وہ دولے شاہ کے چوہے، اگر انہوں نے ڈگریاں بھی لے لی ہیں نا، تو آپ یقین کریں جس قسم کی تربیت سے گزر کے ڈگری لی ہے انہوں نے، وہ دولے شاہ کے چوہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ڈگری سمیت. اب اوپر بات کر رہی تھی، میں اس کو کنٹینیو کروں، بیچ میں آپ کا سوال آ گیا کہ یہ جو آپ نے یہ بچوں کے معاملات تھے کہ ڈرگز لیتے ہیں، اسی میں آپ کا ایک سمپل معاملہ، یہ جو مربی ہمارے یہاں کینیڈا کا ہی لقمان، جن کا پچھلے دنوں یہاں پہ چلتا رہا، ان کا مطلب اخباروں میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ یہ جو ان کو چائلڈ پورنوگرافی میں ان کو سزا ہوئی ہے. اچھا، آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے، غلط ہے، کرائم ہے، بہت سیریس کرائم ہے، قابل مذمت ہے، بد اخلاقی ہے، جرائم کے زمرے میں آتا ہے، سب باتیں ایک طرف، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہر جرم کی ایک نفسیات ہوتی ہے. کوئی بھی سماجی، جس طرح ایک بیماری ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے جسمانی ہو، یا ذہنی بیماری ہو، یا نفسیاتی بیماری ہو، سماجی بیماری ہو، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی روٹ کاز ہوتی ہے نا. تو وہ جب تک آپ اس کی روٹ کاز کو پراپرلی نہیں ہینڈل کریں گے یا اس کو ختم نہیں کریں گے، آپ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ ہی نہیں سکتے. آپ کو بیماری کی کوئی بھی دوا لینے سے پہلے بیماری کی تشخیص کروانی ہوتی ہے نا. جب تک آپ کو پراپر تشخیص نہیں کرتے کہ آپ کو بیماری کیا ہے، آپ کے اوپر کوئی بھی دوا کامیاب نہیں ہوگی، جتنی مرضی آپ کرتے جائیں، لیتے جائیں. ہمیشہ تشخیص کے بعد ہی دوا جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو سیم وہی چیز ہے کہ جب بھی کوئی اخلاقی جرم ہو، قانونی جرم ہو، یا کوئی سماجی برائی ہو، ان کی مثال بھی بیماریوں کی مانندی ہوتی ہے. اور یہ بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں، چاہے ہمیں کتنی ہی بری لگے، مذمت کیجئے، لیکن ان کی وجوہات تلاش ضرور کیجئے. کیونکہ جب ہم وجہ تلاش کرتے ہیں تو ہی ہم ان کو ختم کر پاتے ہیں، ورنہ مذمت سے یہ ختم نہیں ہوتی. مذمت کرتے جائیے، آپ بیماری سے جتنی مرضی نفرت کریں، بیماری ختم نہیں ہوگی. بیماری وہی رہتی ہے، علاج کے لیے تشخیص شرط ہے. اسی طرح یہ معاملات آپ دیکھ لیں ان کا. اب ایک مربی ہے، وقفے نو ہے، ایک ٹریننگ باقاعدہ جماعت کی ہوئی ہے، جماعت کے پورے تربیتی مطلب ایک سے گزرا ہے، اس کی ایک عمر گزر گئی اس تربیت میں کی چکی میں پستے، اور پھر اینڈ آ کے وہ پورنوگرافی میں کیوں آیا. پورنوگرافی تو آپ بڑا اس کو مطلب ایک تابو کی طرح سمجھی جاتی ہے نا، ایک اس طرح آپ نے اس کا لیول ہی ایسا بنایا ہوا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز کے اندر کیوں آیا؟ سمپل سوال کا جواب یہ ہے کہ ذہنی گھٹن.
آپ نے اس انسان کو کبھی نہ سنا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو وہ موقع دیا کہ وہ اپنا کوئی اظہار کر سکے، اپنے آپ کو منوا سکے، یا اپنا کوئی بھی انڈیویجول جو ہے جو بھی سمجھتا ہے، چاہے وہ آپ کے لیے غلط بھی بات ہے نا، تو میں کہتی ہوں پھر بھی سننا ہمارا کام ہے، تاکہ ہم اس کو پراپرلی سدھار سکیں، بر وقت سدھار سکیں۔ لیکن کیا ہمارے اندر اتنی کریج ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بنیاد پہ ہی جھڑک دیتے ہیں، کوئی کسی ہر بات پہ ہم ان کی پوری بات نہیں سنتے، اس اینگل پہ آ کے کہ بچے ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو چاہے کتنی ہی بری بات لگے، آپ سنیں، پوری بات سنیں، چاہے آپ کو ہضم نہ ہو، لیکن اس کو ہضم کرنے کے لیے اپنا ہاضمہ درست کیجئے۔ اگر آپ بچوں کی بات سنیں گے تو ہی آپ ان کو بر وقت سدھار سکیں گے، آپ ان سے پراپر ڈسکشن کیجئے۔ ہمارے ہاں والدین اور بچوں کے معاملات میں بنیادی جو فطری رشتہ ہے اس میں ہی، اور میاں بیوی کے معاملے میں تو بیسکلی آپ سوچیں، میں نے ہر گھر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ کا ایک کسی بھی جو آپ کی ایشو ہوتا ہے، اس کا جو میجر جو پزل کا پیس ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ میجر ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کی مانت کمیونیکیشن کا، کہ آپ نے بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، وہ ہمارے ہاں مسنگ ہے، چاہے وہ والدین اور بچوں کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو۔ یہ کمیونیکیشن وہ چیز ہے جو آپ کو ہر حصے میں، ہر موضوع پہ آپ کو میجر اور بنیادی حیثیت اس چیز کی ہے، آپ کو ہر چیز میں ملتی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں آپ سوچیں کبھی کمیونیکیشن ہوئی ہے؟ بیوی کبھی بیٹھ کے شوہر سے وہ بات کر سکتی ہے اپنی مرضی کی؟ وہ تو شوہر تو حاکم ہے بھائی، باپ تو گھر میں ایسے آتا ہے جیسے بھوت ہو، اور بچوں کو ڈرا کے رکھا ہوتا ہے، جا کے جماعت کے نام پہ نمازیں پڑھانی ہے یا جماعتی کام کروانے ہیں، جلسے اجلاسوں پہ لے کے جانا، چندے دلوانے ہیں، اس کے علاوہ باپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو آپ نے بچوں کو نہ سمجھا نہ سمجھنے دیا، تو بچے ڈرگ نہیں کریں گے، پورنوگرافی کی طرف نہیں جائیں گے، بد اخلاقیاں یا جرائم میں نہیں جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو نابالغ ہیں، ان کو تو آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، ان کو تو آپ نے کبھی بیٹھ کے سنا نہیں، اظہار ہی نہیں کیا، تو پھر وہی طریقے اختیار کریں گے اظہار کے جو کوئی کسی بھی طرح کے ہوں گے، پھر انہیں بھگتیے، برداشت کیجئے۔ جی، ہمارے تو اپنے ذہن میں بہت اچھا امیج ہوا کرتا تھا مربیان کا، اور یہ جو بھی عہدے داران کا، اور ایک رسپیکٹ بھی تھی۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ آ کے ان لوگوں کا بول چال کا انداز دیکھا، اور ان کی مطلب ہے کہ جو ان سے توقع کی جاتی ہے اس سے ہٹ کے ان کی گری ہوئی زبان دیکھی، اور ان کا بغیر کسی تخصیص کے مرد یا عورت کے گندی زبان کا اظہار دیکھا، تو اس سارے سلسلے سے جو کہ اندر رہتے ہوئے پتہ نہیں چلا تھا، وہ ذرا سا اختلاف کرنے پر پتہ چل گیا۔ پرانے زمانے میں سیانے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کی حقیقت جاننا چاہو تو آپ ذرا اس کو غصہ دلا کر دیکھو۔ جو ہی آپ اس کو غصہ دلائیں گے تو اس کا جو اندر جس قدر بھی اگر اچھا پن ہوگا یا گندگی چھپی ہوگی، وہ سبھی کچھ باہر آ جائے گا۔ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سونا تو آگ میں جل کر کندن ہو جاتا ہے، اور لکڑی جو ہے وہ آگ میں جل کر خاک راکھ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ان لوگوں کا بڑا عجیب اور بھیانک چہرہ دیکھا، میں تو کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ذرا سے فکری اختلاف کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے مرد و زن اس طرح سے حملہ آور ہوں گے، اور اس طرح سے گری ہوئی لینگویج استعمال کریں گے میرے خلاف۔ میرے لیے اتنا حیرت انگیز تھا کہ میں آج تک اس حیرت سے باہر نہیں آ سکی۔ اور جب بھی میں یہاں پہ عام طور پہ تو میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکشن میں پڑھتی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے بہت جلدی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ایک لوور لیول پہ آ جاتے ہیں، جس لیول تک ہم نہیں اتر سکتے۔ جب ہم اس لیول تک اتر نہیں سکتے تو پھر ان کو تو خوب کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے نا، جو جی چاہے یہ کہہ سکتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کوئی لمٹ رکھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جب ایکسپیرینسز ہوئے تو اندازہ ہوا کہ 100 سال کی تربیت جس کو کہا جاتا ہے، اس نے تو یہ اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔
مربی ہم لوگوں کو لگتے ہیں نا جماعت کی، اصل میں میں نے آپ کو ہمیشہ شروع سے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بات اس سطح پہ کرتے ہیں کہ لیکن میں ان چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتی، میں ان کو ایز اے پروڈکٹ کے طور پہ دیکھتی ہوں، سیلز مینیجر کے طور پہ دیکھتی ہوں، ایز اے بزنس کے طور پہ دیکھتی ہوں۔ یہ جہالت کے دور میں سب سے بہترین بزنس ہمیشہ عقائد رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، بس اینک کا لینس چینج کیجئے۔ آپ اگر یہاں پہ روحانیت تلاش کریں گے، آپ یہاں پہ اللہ کو تلاش کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملنا، آپ یقین مانیں۔ اللہ تلاش کرنا ہے نا تو آپ کو اپنے اندر سے تلاش کرنا پڑے گا، آپ پہلے خود کو تلاش کیجئے، آپ کو اپنے راستے اللہ ملے گا، کبھی ان راستوں میں نہیں ملے گا، یہ تو بھول بھلائیاں ہیں، یہ آپ کو کہیں کا کہیں لے جائیں گی مگر وہاں نہیں لے کے جائیں گے جہاں آپ نے جانا ہے۔ ہمیشہ اپنا راستہ خود تلاش کیجئے، اور نہیں بھی ملا نا، آپ کو یہ تسلی رہے گی کہ آپ نے سٹرگل کی، آپ نے کوشش کی، تلاش کی، آگے آپ کو نہیں ملا تو بھی آپ سکون میں رہیں گے۔ لیکن جہاں پہ آپ نے ساری عمر یہاں خوار ہوئے، غلام بنے، ان کی ہر باتیں مانی، اچھی بری، اور ان کے لیے جان مال عزت سب قربان کیا، اور پھر نہ ملا تو پھر بہت پچھتاوے ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگ کیسے کیسے تڑپتے دیکھے ہیں میں نے، کیسے کیسے بے سکون ہوتے دیکھے ہیں ان چیزوں میں۔ یہ جو آپ کو سکون کے یہ طریقے نہیں ہوتے، میں آپ کو سمپل سا حال بتاتی ہوں سکون کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا نمازیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ میں کہتی ہوں آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو نے کسی ایک ضرورت مند کی آپ نے مدد کر دی نا، جس کو صحیح معنوں میں ضرورت تھی، کسی ایک کو آپ نے بچے کی فیس ادا کر دی، کسی ایک کو آپ نے چھت بنا دی، کسی ایک بچہ جو ہے بلکتا ہوا آپ نے اس کا علاج کر دیا، کسی بھی ضرورت مند کے ساتھ بحیثیت انسان، تو آپ یقین مانیں آپ کو کی سکون کی آپ کا طے ہے۔ یہاں پہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی۔ عبادتیں تو ٹھیک ہے کرنا، ایک پرسنل اینگل ہے آپ کا، یہ آپ کا ذات کا، آپ کے خالق کا معاملہ ہے، لیکن اصل سکون آپ کو ان راستوں سے ملتا ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اس زمین پہ انسان بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ تو ہمیں انسان بننے نہیں دیتے، یہ تو انہوں نے خدا کے لالچ میں ہم لوگوں کو زمین برباد کر دی، ہماری، ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ آپس میں آپ دیکھ لیں، عقائد کی جنگ الگ، عقائد کی جنگ سے چلے تھے ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے، وہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے اپنے گھروں کے اندر تباہیاں مچا لی، اپنے رحمی رشتے توڑ لیے، اپنے بچوں کے ساتھ ہم اجنبی ہو گئے، اپنے میاں بیوی کے تعلقات جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے ہم نے اپنی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی، تو سکون کیا خاک ملے گا؟ کہیں سکون نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی بربادیوں کی جگہ ہے اگر آپ صحیح طرح سوچیں تو۔ انسان بن کے سوچئے، انسان بن کے دیکھیے، آپ کو یہ جگہ جگہ آپ کو سکون کی جگہ ملے گی، لیکن انسان بننا پڑے گا اس کے لیے، جس میں ہمیں جو ہے یہ بننے نہیں دے رہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ اچھا آفاق، ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ میں اس بات کو تو ماننے کو تیار ہوں کہ ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقی، معاشرتی، معاشی، مالی، جنسی بے روی میں ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت اپنے اندر ایسے لوگوں کو جانتی نہیں ہے؟ اور کیا انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کیا کرائم کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر کتنا گند کھولا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جماعت ایسے لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے نکال کر ان کو پبلکلی بھی تھوڑا سا، کیونکہ پبلک امیج انسان کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے، پبلکلی بھی ان کو تھوڑا سا ظاہر کر کے ان کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ جب معاملہ پولیس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جماعت صرف ایسے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتی ہے، اعلان کر دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ ان کو خود ان کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کر رہا ہے، تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ حتیٰ کہ خطبات میں ہی کم از کم ایسی چیزوں کو برا کہا جا سکتا ہے، مذہب کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ غلیظ اور جنسی کرائم ہیں جن کے اوپر قوم لوط کے اوپر کیسا پتھروں کا عذاب آیا تھا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے درمیان ایک بھی ایسا شخص موجود ہو، اور آپ لوگوں کو اگر آس پاس کوئی ایک بھی ایسا شخص دکھائی دے تو سب لوگ جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کریں، کیونکہ ہم ایسی کالی بھیڑوں کو، ایسے گند کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
ہاں جب وہ پکڑے جاتے ہیں اور پولیس کیس بن جاتا ہے تو جماعت ایک لا تعلقی کا اعلان کر کے فارغ ہو جاتی ہے. حالانکہ اگر جماعت نے شروع سے ہی یہ طریق اپنایا ہوتا اور ان جرائم جو معمولی معمولی باتوں پہ سزا دیتے ہیں اور اخراج کر دیتے ہیں کہ جی شادی میں گانا کیوں گایا، تو شادی میں کوئی بچیوں نے ڈانس کیوں کر دیا، یا کسی کی باقی آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو معمولی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کے اوپر اگر جماعت نے شروع سے سزائیں دی ہوتی تو ایسے کرائمز نہ ہونے کے برابر رہ جاتے. کیونکہ عام عدالت تو صرف سزا سنا سکتی ہے نا، یا جرمانہ کر سکتی ہے، لیکن جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے یا جو آپ کا خلیفہ ہوتا ہے یا جو آپ کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس چیز کے لائف آفٹر ڈیتھ میں آنے والے عذاب سے بھی ڈرا سکتا ہے، اور مذہبی کتابوں کے حوالے سے بھی ایسی چیزوں کو حفظ ما تقدم کے طور پہ روکنے کے لیے صحیح کر سکتا ہے، اور لوگوں کو اپنے لوگوں کو ایک اعلیٰ اخلاقی نمونہ بنا سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کے اوپر میں نے کبھی کوئی لیکچر، کوئی خطبہ، نیور ایور، جیسی یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور پھر جب اچانک ایسی جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ چھت پھاڑ کے اس طرح کے کرائم یکے بعد دیگرے باہر نکلتے نکلتے چلے آتے ہیں، تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ حیرت ہوئی اس لیے کہ آپ کے پاس ایکسپیکٹیشنز تھیں. جب انسان پر امید ہوتا ہے اور کافی حد تک خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں پہ جب وہ بددل ہوتے ہیں یا وہ خوش فہمیاں جو ہیں وہ مطلب اترتی ہیں، اس کی نظر جو ہے کلیئر ہوتا ہے اس کا ویو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل ٹوٹنا، اس کو یہ محسوس ہونا، حیرت زدہ ہونا، یہ ایک کامن چیزیں ہیں. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. میں جان چکی تھی ان چیزوں کو بہت عرصہ پہلے. میں آپ کو دیکھا، میرا طریقہ ہی ہمیشہ ایسا رہا ہے، میں سائڈ پہ سے گزر جاتی ہوں. اوکے، میں آئی ڈیم کیئر، کوئی بات بھی ہوتی ہے میں نے جو کرنا ہے کر جاتی ہوں. میں ان چیزوں میں نہیں پڑتی، اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے. میں کسی سے دشمنی نہیں کی کبھی زندگی میں، آج تک میں نے کسی سے دشمنی نہیں کی. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی غلط بات نہیں ہوتی نیگیٹو. ہاں صاف گو ہوں، بات جو ہے کہہ دیتی ہوں. اب کسی کو بری لگے، کوئی دشمنی پالے، یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں. مجھے جو مرضی کہتے پھریں، کہتے ہیں نا مجھے کیا کیا کہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کیا کیا سہا ہے میں نے. لیکن مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا، میں نفسیات جان چکی تھی ان کی. یہ جب آپ کہ جسے جوہر کے اندر ہوتا ہے نا، آپ کھڑے پانی کے اندر آپ جب ایک کنکر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جو بدبو جو ایک کھڑی پانی کی ہوتی ہے نا، جو ایک اوپر سے اس نے ایک جلد بنائی ہوتی ہے، اوپر سے ایک تہ بنائی ہوتی ہے، جو موٹی سی کائی ہوتی ہے، وہ جب آپ اس پتھر سے وہ اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو آپ یقین مانیں اس سے جو بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں نا، وہ ارد گرد کی فضا کو بھی جو ہے وہ تغفن جو ہے وہ ارد گرد کی فضا میں پھیل جاتا ہے، اس کا بدبو اور اس کی غلاظت کی جو ہوتی ہے. تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں کہیں پہ بھی جب آپ کوئی ایسی بات کریں گے، جو کھڑے پانی کے جوہر ہیں جتنے بھی آپ جو پرانے، میں کھڑے پانی کے جوہر ہر اس نظریے کو کہتی ہوں جو صدیوں سے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ایز دا وے اٹ از رہے گا، یہاں پہ کوئی چینجز کی امید نہیں ہے. جبکہ جو چینج ہے، جو تغیر ہے، وہ قانون فطرت ہے. دنیا کی اس کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو تغیر جو ہے اس کا فطرت کا حصہ ہے. ہر چیز جو ہے زندگی کے سمیت ہر چیز میں ہر لمحے جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، بدل رہی ہے. تو کیسے ممکن ہے جو نظریات آپ لے کے بیٹھے ہیں وہ حتمی ہوں، جب زندگیاں بدل رہی ہیں، کائنات بدل رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ بدلاؤ کا نہیں چلتے بدلاؤ کے ساتھ تو آپ تغفل زدہ ہیں، آپ بدبو غلاظت کا شکار ہیں، آپ جو ہے وہ گھڑے پانی کے جوہر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس حتمی ہے باقیوں کے پاس نہیں. ممکن ہی نہیں ہے بھائی. آپ ایک مشین پکڑ لیں، آج سیل فون پکڑ لیں جو آپ کے ہاتھ میں، آئی فون پکڑ لیں، پچھلے سال کا آئی فون آپ اس سال کے آئی فون کو اگر آپ پچھلے سال کے آئی فون کے مینول پہ چلائیں، حالانکہ آئی فون ہی ہے، وہ نہیں چلے گا. اب آپ واشر پکڑ لیں، واشنگ مشین پکڑ لیں، آپ فریج پکڑ لیں، اس سال کا ماڈل پچھلے سال کے مینول پہ نہیں چلے گا. کیوں؟ لیکن جو انسان 21ویں صدی کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچھلے جو ماڈل آ رہے ہیں ان کے اوپر چلائیں. کیوں بھائی؟ انسان تو سب سے زیادہ تغیر پذیر ہے، سب سے زیادہ تغیر کا شکار ہے.
آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ اس پہ چلے؟ ممکن نہیں ہے. آپ جوہڑ آپ ہیں، وہ نہیں. تو آپ اس جوہڑ میں جب بھی کنکر پھینکیں گے تو بدبو اٹھے گی، اور پھر آپ کو وہ چیز جو ہے آپ کو برداشت کرنی مشکل ہوگی. یا تو آپ کنکر مت پھیریے، کنکر پھینکا ہے تو آپ بدبو کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں. جی بالکل بالکل، اس بات سے تو میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اس بات کا تو ذاتی تجربہ ہے کہ انسان کو جو خوشی، سکون، ذہنی طمانت ملتی ہے اور دلی طمانت ملتی ہے، وہ صرف اور صرف اس بات سے ملتی ہے کہ انسان اپنے جیسے کسی انسان کے کام آ جائے. اور اسپیشلی وہ بیچارے جو مظلوم پسا ہوا طبقہ ہے، جو پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں، اور دن بدن غربت جو ہے وہ مطلب بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ دن بدن اس تیزی سے لوگوں بیچاروں کا معیار زندگی گر رہا ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ان لوگوں کے اگر انسان کسی کام آ جائے تو اس سے جو دلی سکون ملتا ہے نا، وہ انسان کو کہیں بھی کسی طرح سے بھی نہیں مل سکتا. اور جو اس طرح کی مدد اپنے ہاتھ سے کی جائے اور اچھی طرح کسی کو جاننے پرکھنے کے بعد جس کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کی جائے، تو اس کا جو واقعی یہ تو بات بالکل 100% صحیح ہے. یہاں پہ آپ دو چیزیں مکس کر رہی ہیں. آپ نے سوال یہ مجھ سے کیا تھا جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کو کوئی اچھائی یا برائی نظام میں نظر آئی، جس کا میں نے جواب دیا تھا. لوگوں کی ڈیفرنٹ بات ہے، لوگ انڈیویجول چیز ہے. دیکھیں لوگوں کا جو ہے نا جو بنیاد، وہ انفرادی ہے. بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت لوگوں کو میں جانتی ہوں جو ریئلی مطلب میں اچھے میرے تعلقات ہیں، اور میں ان کو جانتی ہوں، اچھے انسان ہیں. مطلب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ انفرادی وجود ہیں، وہ اس لیے نہیں اچھے کہ آپ کہیں کہ وہ احمدی ہیں تو اچھے ہیں. نہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ میں احمدی نہیں ہوں تو میں یہ ہوں، نہیں. اس میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ایک انسان اگر کوئی اچھا ہے تو وہ ہے، اس میں ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے. اب جو یہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اس میں یہ بات آپ کی پوری میں ایگری ہوں. میں نے اس کا جواب دیا تھا آپ کو، جو آپ نے اس چیز میں کہا تھا کہ نظام کے بارے میں، کہ اس چیز میں کیا ایسی چیز تھی. تو میں نے اس کے حوالے سے آپ کو کہا تھا کہ مجھے اس میں بحیثیت عورت کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو میں کہوں کہ مثبت ہے میرے لیے. اس کا جواب تھا وہ انسانوں کا نہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے جماعت کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ یہ بد اخلاقیوں کے لیے. کبھی یہی جو بات آپ نے شروع میں کی تھی نا، یہ میں وائنڈ اپ اسی پہ کرتی ہوں کہ یہ آپ کے دعویٰ جو تھا مسیحائی کا، لیکن آپ اپنے دعوے پہ ہی پورے نہیں اترتے. پورے تو کیا، کسی طور آپ نے اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھایا. آپ کو نہ آپ کو یہ اخلاقی برائی کے خاتمہ کرنے کے لیے آپ نے کوئی جدوجہد کی، نہ آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہوئے، نہ اندر سے نکالنے کے قابل ہوئے، نہ آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں، نہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں. آپ تو بولنے کے بھی حقدار، بولنے پہ بھی نہیں لوگوں کو مطلب اس برداشت کرتے کہ لوگ اس کے بارے میں آواز اٹھائیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ برائیوں کا خاتمہ کریں گے؟ کس چیز کی برائی؟ برائی ہے کیا؟ کیا برائی ہوتی کیا ہے؟ کیا وہی برائی ہے جو میں برائی کہوں جسے؟ کیا جو ریپ یا قتل اور یہ جتنے ہوئے ہیں پچھلے دنوں آپ کو نظر آئے ہیں، یہ جو ندا کی آڈیو سے پہلے بھی کتنے کیس تھے جن کا میں ملائیشیا کا بھی بتا رہی تھی، میں پاکستان کے بھی. میں نے اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کر کے بتایا کہ میں گواہ ہوں ان چیزوں کی. کتنی باتیں بتا چکی ہوں اب تک میں. لیکن آپ کو ایک بھی مجرم جو ہے، جس کو قانون سزائیں دیتا رہا، لیکن کیا جماعت کی طرف سے کوئی سزا ملی کسی مجرم کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سزائیں کن کو ملی ہیں؟ سزائیں کسی کی آپ نے مخرج کی فیس بک اکاؤنٹ میں ہیں، آپ ان کو جماعت نکالتی ہے. کسی نے ایپ بنا دیا، جماعت نے نکال دیا. کسی نے کسی کی شادی میں ڈانس کر دیا، وہ وہاں پہ آپ نے نکال دیا. کسی نے ووٹ ڈال دیا، جماعت نے نکال دیا. یہ طریقے ہیں نکالنے کے، ان کو نکالتے ہیں. ریپسٹ بھی وہی ہیں، فراڈی بھی وہی ہیں، ڈاکو بھی وہی ہیں، وہ جتنے وہ لونڈے باز بھی وہی ہیں. وہ تمام مجرم وہی ہیں. جو نہیں ہے مجرم وہ نکلیں گے. جی آفاق، میرا خیال ہے ہماری کافی گفتگو ہو چکی ہے. ابھی میرے پاس سوالات تو بہت ہیں. میں ہیومینٹی فرسٹ پہ بات کرنا چاہتی تھی، اور لجنہ بھی شاید 1922 میں
लजना इमामुल्लाह की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी, इसको भी आप समझे 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इस पे बात करना चाहती थी। उसके अलावा जमात अहमदिया के निज़ाम जो है उसने घरेलू माहौल को किस तरह से मुतासिर किया है, लोगों के घरों के माहौल को, और माली मामलात जो हैं उनमें जो बेज़ाब्तगियाँ बार बार दिखाई देती हैं वो सब क्या है। तो बहुत कुछ है जो लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको नेक्स्ट किसी सिटिंग पे रख लेते हैं इंशाल्लाह। तो आज काफ़ी बातचीत हो गई है, आपकी भी और कोई मसरूफियत होगी, और यहाँ भी दिन चढ़ाया है, और मेरी इस वक्त वो हेल्पर्स भी काम के लिए आ जाती हैं, तो इंशाल्लाह फिर बाकी बातचीत हम आइंदा करेंगे। फिलहाल मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त निकाला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे करते हैं, इनको अलग मौज़ूआत को रखते हैं क्योंकि सारा एक में मुश्किल हो जाता है इतने थोड़े टाइम में। ये पूरा एक मौज़ू है, जिस तरह लजना में देख लें, लजना को ही अगर हम पकड़ लेते हैं तो लजना का जो आप जब से लजना की तंजीम बनी है उस वक्त से लेकर अब तक कितनी आपको नज़र आती है, क्या तरक्की है? कोई भी तरक्की नहीं है। उनकी ज़हनी हालत में तरक्की है, जिस्मानी है, या उनकी किस हाल में है? आप तरक्की का लेवल भी अगर देखने लगे तो वो बहुत लंबे उसके मामलात हैं, उस पर तफसील से एक पूरा प्रोग्राम इस पे चलेगा, और बाकियों का भी अलग अलग जो है ना वो रख लें, तो एक में मुश्किल होगा इस चीज़ को समेटना। तो इसलिए वाकई टाइम काफ़ी हो गया मेरा भी यहाँ पे, आप भी अपना कीजिए, फिर बात होती है। थैंक यू। जी जी अफाफ, इंशाल्लाह इस पे भरपूर एक प्रोग्राम रखेंगे। लजना का मामला तो बहुत ही पैथेटिक है, क्योंकि इस मामले को तो हमने बहुत करीब से देखा है ना। उनमें से इस तरह से उनको रट्टू तोते और बस जो फीड कर दिया गया है, सिर्फ उसके अलावा उनको उनका दिमाग सोच समझ कोई चीज जो है ना वो उनकी काम ही नहीं करती। उससे हट के कोई सवाल कर लिया जाए, कोई बात हो, किसी कैरस जमात से बात करने का मौका हो, एक भी नहीं होती जो जिसको पेश किया जा सके कि भाई इनसे आप बात कर लीजिए। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो रटी रटाई तकरीरें और वो सब जो कुछ होता है, इल्मी रैलियां ते फलां ते ढिमकां, सारा मामला जो है वो वही जो बुनियादी प्रोग्राम उनमें फीड कर दिया गया है उसी की जुगाली करने के लिए होता है। और दिमाग से काम लेना चूंकि ममनुआ शजर ममनुआ है, इसलिए फिर जाहिर है जिस भी दिमाग से काम नहीं लिया जाएगा वो बिल्कुल मुर्दा हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इस पे इंशाल्लाह करेंगे तफसील से बात। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।